बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का पहला रोज़ है और मंडे के रोज़ से आगाज़ करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम का। और मंडे के रोज़ जो है वो इस तरीके का दिन होता है कि यहाँ पर जो है सारे लोग अपने कामों को निकल रहे होते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और सर्दियों के आगाज़ के साथ साथ नई नई बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से नई बीमारियों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि सर उठाने लगी हैं और बच्चों के अंदर भी अमूमन वही बीमारियां पाई जा रही हैं। बच्चों की अगर हम बात करें तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग तो होती है, क्योंकि कोविड के दिनों में भी हमने देखा कि बच्चे जो है वो सबसे कम मुतासर हुए और बड़ों की तादाद में जो है बच्चे हमेशा सेफ रहे। लेकिन सर्दियों के अंदर बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं और जिस तरीके का फ्लू चल रहा होता है, जिस तरीके से बुखार चल रहा होता है या नज़ला ज़ुकाम खांसी जो हो रही होती है, इन शिकायत की सूरत में ये जो नॉर्मल वायरल होता है ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और साथ ये भी बात करेंगे कि आज यानी कि रोज़ रोज़ जो हम देख रहे होते हैं कि आज के दिन के अंदर या कल के दिन के अंदर बहुत सारी जो है वो आबो हवा चेंज होती है। गुज़िश्ता दिनों से हम देख रहे हैं कि डस्टी वेदर काफ़ी हो रहा था, तो ये आबो हवा जो चेंज हो रही है दिन ब दिन, ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ऐसा लगता है कि दम जो है वो अंदर ही घुट जाएगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और इसकी वजह से जो है ना बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो जो प्रोग्राम के अंदर आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। पेशे से चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और बहुत अच्छी जो है वो लोगों को कहते हैं ना कि एक अच्छा मशवरा देते हैं, लोगों को एक अच्छी राय देते हैं कि किस तरीके से अपने आप को सेव करना चाहिए। डॉक्टर आबिद, वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले यही बात करेंगे कि सर्दियों का आगाज़ हो गया और अभी कहते हैं ना स्टार्टिंग ही है सर्दियों के डेज़ के अंदर, और एकदम से हम देख रहे हैं कि एकदम से कभी सर्दी ज़्यादा हो जाती है, किसी दिन बड़ा लो टेम्परेचर चला जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है। तो ऐसे में जो है बीमारियां नई नई जन्म ले रही हैं और इन बीमारियों से एहतियात कैसे करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी कोई मौसम चेंज होता है तो इंसानी मिजाज भी चेंज होता है। हाँ, ये जो मौसम इस वक्त जो मौसम कहलाता है, ये हम विंटर सीजन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक लाइट विंटर है जो बिल्कुल आबो हवा जिसमें चेंज हुई, हल्की सी उनकी हो गई, सर्दी होगी मामूली सी, थोड़ा सा जो है उसमें सन रेज जो है हमारी जो सूरज की रोशनी है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो लाइट विंटर होता है इसमें सूरज मौजूद होता है हमारा, तो इसकी मतलब ये होता है कि सूरज की रोशनी जब हम पे पड़ती है तो बहुत सी बीमारियां जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी वगैरह होती है वो इतनी नहीं होती है। तो आपका ये जो वेदर कहलाता है ये हेल्दी वेदर कहलाता है। इसमें जो डाइट हम लोग लेते हैं वो हल्की फुल्की डाइट ली जाती है। बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। आप कॉफ़ी पी रहे हैं, आप उसके हल्का सा आपने जो है स्वेटर यूज़ कर लिया, तो ये हेल्थी सीजन आपका कहलाता है। इसके अंदर बीमारियां कम से कम होती हैं। लेकिन जैसे ये क्लाइमेट चेंज होती है तो ये उसके साथ साथ हेल्थ की प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम आज वो हेल्थ इश्यूज देख लें जो विंटर के हिसाब से हो रहे हैं। ये बच्चों में अलग है, बड़ों में अलग है। बच्चों में जो चीज़ें हेल्थ होती हैं, एक प्रॉब्लम हमारा मेरा देखने में आता है वो ये कि जैसे ही हल्की सी हवा चलती है हमारी जो मदर्स हैं वो बच्चों को, छोटे बच्चों को गर्म कपड़े एकदम पहनाना शुरू कर देती हैं। वो यही नहीं देखती कि ये बच्चा भी हमारा बच्चा है, हमें इस तरह से उसको मिजाज को रखना है ताकि जब भी हमको जल्दी सर्दी पड़ेगी, ज़्यादा होगी, तो उस वक्त हम इनकी चेंजिंग क्या करेंगे हमने। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इस वक्त सिर्फ हवा ज़रूर चली है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि आप गर्म कपड़े निकाल के उनको पहनाना शुरू कर दें। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको वैक्सीन लगा दी जाए, फ्लू वैक्सीन यानी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हमारे यहाँ आती है, आप सबसे पहले वो लगाएं। कोल्ड, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये हमारे सबसे स्टार्टिंग में हो जाते हैं बच्चों को। अच्छा, अब ये जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो सीने की बीमारियाँ, नमूनिया हो जाती, हमें वैक्सीनेशन में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यानी वो चीज़ें नमूनिया की हो गई, इवन कोविड की हो गई, हमें इनकी वैक्सीन जो है पहले लगाना चाहिए ताकि मौसम जो आपका आगे गुजरेगा वो हेल्थी हो जाए आपका। तो ये हमारा एक मेरा मशवरा है कि सबसे पहले ये है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डाइट है आपकी। आप बच्चों को, बड़ों को जो आप डाइट दे रहे हैं वो ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसमें विटामिन होने चाहिए, जिसमें आपके जो मिनरल्स होने चाहिए। उसके अंदर पानी का इस्तेमाल यूजुअली विंटर सीजन में कम होता है, कम पीते हैं, इसलिए पानी की बीमारियां ज़्यादा आ जाती हैं। जितने भी मैंने देखा, आपको हैरानी होगी इस बात सुन के कि बच्चों की बीमारियां गुर्दे के हवाले से बहुत होती जा रही हैं, डे बाई डे बढ़ रही हैं।
جب ہم نے ان کو پوچھا گیا کہ بھئی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کہ وہ بچے جو چھوٹے ہو تو چلو ٹھیک ہے، لیکن جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو تو پانی چاہیے ہوتا ہے نا، لیکن کوئی مدر جو ہے یہ پیرنٹ کوئی کیئر نہیں کرتے، وہ ٹیچر کوئی کیئر نہیں کرتے، وہ بچے نے صبح پانی پیا، اب دوپہر کے بعد پی رہا ہے وہ، کم سے کم آپ کے جو اس کی جو کوانٹٹی ہے 4 سے 6 گلاس، چلو 8 آپ نہیں پی رہے، 6 تو پیے کم سے کم آپ، نظر رکھنی چاہیے تو بات یہ ہمیں اسکول کے لیول پہ، بچوں کے لیول پہ، پیرنٹ کے لیول پہ یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کا سسٹم اس سے بہتر ہو جاتا ہے آپ کا، یہ سب نہیں ہوتا. اچھا پھر صفائی کا بھی خیال ہوتا ہے. اس کے اندر ونٹر سیزن میں آپ کو پتہ ہے کہ کنجیکشن ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایسی آبادیاں موجود ہیں جہاں پہ اوور کراؤڈ جو ہے گھرانے پائے جاتے ہیں. آپ باہر نکلیں گے بازاروں میں زیادہ لوگ پائے جا رہے ہیں، کراؤڈ پڑا جا رہا ہے. جب اوور کراؤڈ ہوتا ہے تو اس میں بیماریاں اسی کے حساب سے ہوتی ہیں. ہاں بیماریاں جو ہمارے یہاں ونٹر میں ہوتے ہیں وہ ایئر بورن ڈیزیز کہلاتی ہیں زیادہ. ڈراپلیٹ انفیکشن ہے، سانس لے رہے ہیں آپ، ناک سے آپ اسنیزنگ کر رہے ہیں، آپ کفنگ کر رہے ہیں، اس سے آپ دوسرے کو پھیل رہے ہیں. اب چونکہ لوگ نزدیک ہیں، سردیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کمرہ ہے، اگر اس میں وہ پہلے وہ 2 تھے لوگ، اب 4 آ گئے، اس لیے کہ بھی سردی لگے، قریب ہو جاؤ. اس سے اچھی بات نہیں ہے یہ. اس سے آپ کی جو ہے آپ کی بیماریوں میں آپ کی ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے آپ کا. ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہر صورت میں کم ہونا چاہیے. اتنا ہو جو ہم نے دیکھا. اچھا یہ جب کورونا آیا تھا اور اس میں جب کہا گیا کہ 3 سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے تو اس وقت ایک عجیب سی بات لگتی تھی، لیکن ہمیں یہ پسند آ رہی تھی یہ بات. اس لیے کہ آپ جب بھی کسی بھی ساتھ، آپ کسی بھی پیشنٹ ہو، پیشنٹ ہو یا وہ ہیلتھی ہو، آپ 3 سے 6 فٹ کا جب فاصلہ رکھ کے اس سے بات کریں گی، آپ سیف ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص بیمار ہے، آپ سیف ہیں. اگر وہ بیمار ہے تو بھی سیف ہے آپ. تو ہمیں یہ رولز ریگولیشن، شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں وہاں سے مل گئے، لیکن ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ ڈسٹینس سے بات کریں، دور سے بات کریں، صفائی کے ساتھ رکھیں تو پہلا بہترین ہو جاتا ہے. اگر یہ سردیوں میں ہم بھلے کورونا نہ ہو، لیکن اگر ہم ماسک کا استعمال کریں، وہ بھی سرجیکل ماسک جو ہم کہتے ہیں اس کا استعمال کریں، ہاتھ پیر واش رکھیں، منہ کو صاف رکھیں، نیزل وغیرہ سب صاف رکھیں. آئی ڈراپ جو آنکھیں کی جو بعض اوقات دیکھیں فلو جس میں بھی ہوتے ہیں، لیکریمیشن یعنی پانی نکلتا ہے آنکھوں سے، جو بھی چیز جہاں بھی جو ہے سیکریشنز ہوں گی وہ انفیکٹڈ ہوتی ہیں ان چیزوں میں. تو ہمیں چاہیے کہ ان سے سیفٹی کے لیے ہم چلیں. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، ہماری بہت سی بیماریاں نہیں ہیں. آپ کو حیرانی ہوگی پچھلے دنوں عام تھا، عام سے آئی ہوا، کولڈ ہوا، فلو ہوا، آئی سائٹ کی جو ہے لیکریمیشن ہوئی، ہم نے دیکھا کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اتنی جلدی وہ ری انفیکٹ ہوئی ہے اور آئی سائٹ ڈیمیج ہو گئی اس کی. یہ ابھی کی بات ہے. اور آئی سائٹ کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ اسکن کی پرابلمس ہی بہت زیادہ ابھرتی جا رہی ہیں. اسکن پر ریڈشنس ہو رہی ہے اور بہت زیادہ الرجی ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں موسم چینج ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا انوائرمنٹل چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی شکایات لوگوں کی کافی حد تک موصول ہو رہی ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ دیکھیے نا، ہمیں ہر چیز پہ نظر رکھنی ہے، نہ جانے کون سی پرابلم کہاں کریٹ ہو جائے. میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے ہی سیزن شروع ہوتا ہے کہ پیرنٹ کو چاہیے چھوٹے بچوں کو فوراً ایک چیک اپ کرائیں صحیح طریقے سے، اور ڈاکٹر سے کاؤنسلنگ کریں کہ ہمیں کن کی چیزوں کی ضرورت ہے، ان کی ڈائٹ ہے، ان کی ویکسینیشن ہے، آیا کہ ان کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. دیکھیے جتنے بھی ونٹر کی بیماریاں ہیں، ایک جنرل فارمولہ میں آپ کو بتا دوں، اس میں وائرسز ہمارے یہاں زیادہ پائے جاتے ہیں. وائرسز جو ہوتے ہیں وہ وداؤٹ اینٹی بایوٹک کیور ہوتے ہیں اور کیور ہو جاتے ہیں، مطلب ان سے ریکوری ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو اس میں اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس میں آپ کو ایک اچھی ڈائٹ کی ضرورت ہے. عموماً جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نارمل کہتے ہیں نا میڈیسن سے بھی صحیح ہو جاتی ہیں یا پھر ڈائٹ اچھی لے لیں تو اس سے بھی صحیح ہو جاتی ہیں. لیکن عموماً میں دیکھ رہی ہوں کہ ایسے فزیشین بھی ہیں جو کہ ڈائریکٹ جو ہے آپ کا اینٹی بایوٹک ریکمینڈ کر دیتے ہیں، اور اس موسم میں تو بڑی تعداد میں دیکھ رہی ہوں کہ اینٹی بایوٹک کھا رہی ہے. یعنی جس سے پوچھو کیا کھا رہے ہو آپ میڈیسن میں، اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں. اور گھر کے ڈاکٹرز بھی زیادہ موجود ہیں اس کے اندر جو کہ گھر کے اندر ہی ٹوٹکے دے رہے ہوتے ہیں یا چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ میڈیسن یوز کر لو، آپ یہ میڈیسن یوز کر لو. اس سے اور زیادہ جو ہے وہ نقصان دیتی ہے چیزیں. تو اینٹی بایوٹک یوز کرنا ہی حل ہے. میں نے یہ تو کہا کہ ہمارے یہاں جو تھرڈ ورلڈ ہے نا، یہ جو اس کا جو مین کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے، اینٹی بایوٹک رول ہے. یہ اصل میں یہ پالیسی کے تحت یہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا. یہ یورپ اور امریکن نے دیکھیے جتنی اینٹی بایوٹک ہمارے یہاں ہوتی ہے یہ سب بنتی کہاں ہے؟ یہ یورپ امریکہ میں بنتی ہے، وہ ہمارے لیے بناتے ہیں.
اگر ان کا سسٹم وہ اٹھا کے ساؤتھ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں یہ پھینک دیتے ہیں اٹھا کے کہ آپ استعمال کرو. یہ بہت سی اینٹی بایوٹک ایسی ہے, میں آپ کو نام گنا دوں کتنی, کہ جو بینڈ ہے, یورپ میں نہیں استعمال ہوتی, یہ امریکہ میں نہیں استعمال ہوتی, ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے. اس لیے کہ کنسیپٹ ہی نہیں, اویئرنیس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ایک تو وہ چیز ہے کہ اس کو آپ یوز کم کریں, دوسرا وہ ایسا یوز کریں جو ہے ہی نہیں, یوز ہی نہیں ہے اس کا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں, پیرنٹ میں اسپیشلی, اور اساتذہ میں, جو بچے جہاں پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کانٹیکٹ میں ایسے ڈاکٹروں کو لائیں جو لازم بات ہے سمجھدار ڈاکٹر ہیں, جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں, ان سے مشورہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ. اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اینٹی بایوٹک کا رول کب ہے. اچھا, اس میں ایک پرابلم یہ بھی آتا ہے, میں نے دیکھا کہ جب ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو ہم نے اینٹی بایوٹک دینی ہے تو اس وقت پیرنٹ ریزسٹ کر جاتے ہیں, نہیں صاحب نہیں, اینٹی بایوٹک کا تو منع ہے, فلانا یہ وہ, ایسا ہوتا ہے. یہ بھی غلط ہے. آپ کو صحیح وقت پہ آبجیکشن کرنا ہے. پیرنٹ کو چاہیے کہ صحیح وقت پہ آبجیکشن کرے, کہ ڈاکٹر اگر آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے تو پھر کرنی ہے, آپ کو منع کر رہے ہیں تو آپ نہیں کریں. آپ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات میڈیسن دے دی جاتی ہے, وہ اینٹی بایوٹک نہیں یوز کرتے, حالانکہ انڈیکیشن بن رہی تھی. اس سے کیا ہوتا ہے, بچے ڈیولپ ہو جاتے ہیں, کرونک النس میں چلے جاتے ہیں, مساقط نمونیا میں چلے جاتے ہیں, فلو کے نمونیا, چیسٹ کے نمونیا, اسکن ڈیزیز ہیں, گیسٹرو ہے, وائرسز ہیں, فنگل ہیں, اتنی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہم نے, آپ نے سوچا کہ نہیں ہمیں یہ استعمال نہیں کرنی, ابھی یہ چیز نہیں ہے. تو اس لیے وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے پیرنٹ کو اتنا اویئرنیس تو ہے نہیں, لیکن جب ان کو اویئرنیس ہو تو وہ ایک بات ذہن میں کریں کہ اپنے ڈاکٹر سے کوآپریٹ کریں. آپ دوسرے کسی کی کاؤنٹر سیل نہیں کریں. یہ نہیں ہوا کہ آپ بیمار ہو گئے, صبح اٹھے, آپ جائے میڈیکل اسٹور پہ گئے, آپ نے ایک سیرپ لے لیا, اس سے ہم نے یہی پتا. اچھا, اتفاق ایسا ہوتا ہے, کچھ دوائیاں ایسی ہیں, میں بھی بتاتا ہوں, کہ وہ رات میں صبح آپ دیں گی تو اس سے ٹمپریچر سیٹل ہو جائے گا, سینا بہتر ہو جاتا ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہی سمجھتے ہیں ہم صحیح ہو گئے, کوئک ریلیف ہوتا ہے, وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اور ایک بات یہ ہوتا ہے, ود ان 2-3 ڈیز میں جب ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ سر نہ تو ان کے کف صحیح ہو رہی ہے, نہ ان کا ٹمپریچر, یعنی وہ کوئک ریلیف ہوتی ہے, آپ کو جلدی سے جو ہے وہ آرام تو دے دیتی ہے, لیکن وہ پراپر علاج جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور آپ لوگ کے جسم کے اندر نا بہت ساری دیگر بیماریاں بھی جنم لینا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے ریئیکشنز ہوتا ہے, اور ریئیکشنز کی وجہ سے دیگر بیماریوں کا جو ہے وہ انٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے جو کہ اس موسم کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ہو رہی ہیں, اور ساتھ ہی بچے بھی بڑا شکار ہو رہے ہیں. اور اسی چیزوں کو لیتے ہوئے ہم نے بات کی کہ کون کون سی ایسی ٹریٹمنٹ ہیں جو کہ آپ لوگ لے سکتے ہیں, اور کنسلٹنٹ کے پاس جانا کب آپ کا ضروری ہو جاتا ہے, اور کن سے جو ہے وہ آپ کو رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ گھر میں علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب وہ گھر میں علاج کرتے ہیں تو اور زیادہ تکلیفوں سے دوچار ہو جاتے ہیں, بلکہ ان کی بیماری جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اب میں جو ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہے بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں, یا لو بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں, یا پھر شوگر کا شکار ہوتے ہیں. تو ان کی امیونٹی آلریڈی جو ہے بڑی جو ہے وہ کم ہوئی ہوئی ہوتی ہے, لو ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسے موسم کے اندر جو ہے وہ لوگ بڑا افیکٹ ہو سکتے ہیں, اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ان کو اپنی مینٹین رکھنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ دیگر بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو اب جو ہے وہ اس پر ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر عابد, جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں, یا ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں, یا شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں, تو ان کو کس طریقے سے اپنی تمام چیزوں کو بیلنس رکھنا چاہیے, کیونکہ جس طریقے سے ویدر چینج ہوتا رہتا ہے, اور اس کے ویدر کے چینج ہونے کے ساتھ ہی ڈفرینٹ چیزیں چینج ہوتی ہیں, آب و ہوا چینج ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کیسے بیلنس رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, بہت ہی عمدہ کوشچن ہے یہ, اور میں چاہتا بھی یہ تھا کہ اس بہانے کو میسیج دے دے جائیں, ہم دے دیں لوگوں کو. بچے تو اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, وہ تو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا, لیکن ہم بڑوں کو جو اولڈ ایج ہے, اصل میں وہ بھی بچے ہی ہیں, وہ بھی ان کی عادات اور جو ہے اتوار جو ہے وہ بچوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں, ان پہ کیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. جس طرح جب پیرنٹ جو ہے چھوٹے بچوں کا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح بچے اپنے پیرنٹ کا خیال رکھتے ہیں. ان کو خود اتنا بعض اوقات سینس نہیں ہوتا کہ ان کو کیا بیماری ہونے جا رہی ہے. ونٹر سیزن ایک ایسا موسم ہے کہ جو آپ کے بلڈ ویسل پہ, ہارٹ پہ, برین پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور ہم لوگ اندازہ بھی نہیں کرتے کہ یہ چیزیں ہمارے جو انداز ہو رہی ہیں بعض اوقات ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں, یہ اتنا ڈینجرس ثابت ہو جاتی ہیں. شوگر لیول جو ہے ونٹر سیزن میں بڑھ جاتا ہے, بلڈ ویسکولر سسٹم جو ہے وہ ڈیمیج ہونے لگ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ جو بھی ونٹر سیزن ہے یعنی جو ہمارے یہاں جو کولڈ ہے یعنی کولڈ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری جو ویسل ہیں پیریفرل ویسل جو بلڈ ویسل ہیں ان کو کنسٹرکٹ کرتی ہے ان کو نیرو کر دیتی ہے. جب وہ نیرو کرے گی تو بلڈ پریشر بلڈ فلو جو کم ہو جائے گا وہاں سے. جب بلڈ فلو کم ہو جائے گا تو وہ چیز متاثر ہو جائے گی. وہ جو ڈسٹل چیز ہے نا وہ ہمارے اسکیم میں ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں آپ دیکھیں کہ سی وی اے فالج کے اٹیک شوگر کے اٹیک کڈنی فیلئر نیورولوجیکل ڈیفیسٹ ہارٹ فیلئر یہ زیادہ ہوتی ہیں بیماریاں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے جبکہ ہم سب کچھ طے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایک نیا سسٹم ہیلتھ پلان جو ونٹر سیزن کے حوالے سے ہونا چاہیے لازمی ہونا چاہیے بڑوں میں بھی بچوں میں بھی. جیسے ہم تو گرمیوں کے موسم میں کرتے ہیں لیکن گرمیوں کے مقابلے میں سمر کے مقابلے میں ونٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جب آپ سو جاتے ہیں آپ لیٹتے ہیں جب آپ ریسٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کی جو ویسل ہیں بالکل تھوڑا سا ریلیکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ کی ویسل ریلیکس آپ کی ہوتی ہیں تو اس میں ریلیکسیشن میں آپ کا بلڈ فلو کم جاتا ہے برین کے اندر ہارٹ کے کیپلریز میں کم جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم اچانک اٹھ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے وہ ریباؤنڈ فنومینا ہوتا ہے اس میں. تو فوری طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. اس میں سردی کے موسم میں ہمیں ڈائٹ کچھ ایسی کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری ویسل کنٹرول میں رہیں. یعنی ہمیں ایسے بادام پستے نٹس وغیرہ ہوتے ہیں مونگ پھلی کے یہ چیزیں ہمیں رکھنی چاہیے. یہ فریش یہ ہمیں چاہیے رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے اس کو جو ہے کافی تھوڑا بہت میں نے بتایا تھا ایک پروگرام میں کہ کافی بھی ڈیمیج کرتی ہے. آپ وہ بھی ڈائلیشن کرے گی. ضرورت سے زیادہ ہر چیز ڈیمیج کرتی ہے. اگر آپ وہ کم مقدار میں لیں تو وہ ٹھیک ہے آپ کم مقدار میں پی سکتے ہیں کیونکہ سردیاں ہیں سردیوں کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے لوگوں کے ایک فیشن میں آ جاتا ہے کہ کافی کا استعمال کریں گے. گرمیوں میں لوگ کافی نہیں پی سکتے کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے اور سردیوں میں اگر استعمال کریں لیکن آپ بار بار استعمال کریں اگر ایک دن کے اندر آپ 3 سے 4 دفعہ کافی پی رہے ہیں تو پھر وہ آپ کے ہارمونل چینجز کے اندر بھی افیکٹ کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی پوری باڈی کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ کیفین ہوتی ہے اس کے اندر وہ نقصان دیتی ہے آپ کو. تو کافی کا انٹیک اگر کرنا بھی ہے تو کم مقدار میں کریں. جیسے آپ ایک ٹائم پی لیں جیسے چائے بھی ہم کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ نقصان دیتی ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ چائے کتنی ڈینجرس ہو سکتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے جتنی بھی چیزیں جو ہوا یہ تھا کہ میں تھوڑا ٹاپک سے تھوڑا سا سلائڈلی کیونکہ ہم نے ڈائٹ کو ڈسکس کیا تھا اور لوگ کافی وغیرہ زیادہ پیتے ہیں. عموماً لوگ اسموکنگ بھی کرنے لگ جاتے ہیں ونٹر سیزن میں تو وہ بھی نقصان دہ ہے. یعنی کافی کے لیے یہ ہے کہ 400 ملی گرام 400 ml اگر اس سے ابب جائیں گے آپ تو ڈیمیجز کرے گی وہ. اگر آپ 400 کے انڈر لے لیں تو یہ نارمل فگر ہے اس کی تو آپ 400 تک لے لیں آپ 2 سے 3 کپ لے سکتے ہیں. آپ مور دین 2-3 کپ ڈیمیج کرے گی آپ. اور ڈیمیج کیا کرے گی یہی بلڈ پریشر بڑھائے گی. ویزو کنسٹرکشن کر شروع میں سائڈلی ڈائلیٹیشن ہوتا ہے اس کا بلڈ ویسل کا ہارٹ پہ اور برین پہ. اس کے بعد یہ ریورس پروسیس جو آتی ہے ڈیمیجز شروع ہو جاتے ہیں ان کے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. نکوٹین ہوتی ہے کیفین ہے چیزیں ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا اب جب چیزیں یہ ہو گئی اب جیسے کچھ چیزیں ایگ ہے انڈا ہے نا ایگ آپ کو استعمال کرنا چاہیے آپ کو. اچھا بعض اوقات ملک جو ہے آپ گرم دودھ پیتے ہیں وہ بہتر ہے. آپ ٹھنڈا دودھ پیتے ہیں وہ آپ کو ڈیمیج کرتا ہے. بعض اوقات یہ ویسکولر سسٹم کو بھی ڈسٹرب پڑ جاتا ہے آپ کو. حالانکہ اس میں کیلشیم وٹامن ڈی اور وٹامن پائے جاتے ہیں لیکن آپ کو دیکھنا ہے آپ کی جو باڈی کی جو مانیٹرنگ ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہی اسٹارٹ ہو آپ اپنا ایک پورا ایک اسکریننگ کرائیں آپ ٹیسٹ کی جس میں کولیسٹرول شوگر کریٹینین ہو گیا آپ کا سمجھے نا ہائی ڈینسٹی لپڈس ہو گئے آپ کے لڑائی ہو گیا لیپٹین سمپل ٹیسٹ ہیں آپ شروع میں کرا لیں 3 سے 4 مہینے میں پھر کرا لیں. آپ دیکھیے گا آپ کی لائف کتنی خوبصورت لائف ہو جائے گی. اب اس میں جہاں ڈیفیسٹ ہے ان چیزوں کو دیکھ لیں. پہلے پرابلم ہے ڈائٹ لے لیں پھر میڈیکیشن کر لیں. ہماری زندگی کے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں کہ ہم لوگ کو جو بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے اگر ڈائگنوز ہوئی بھی ہے تو ہم اس کی کیئر نہیں کرتے. یعنی ٹیسٹ ہم لوگ سالوں میں کرائیں گے جا کے 12 مہینے بعد 13 مہینے بعد خیال آئے گا کہ بھائی یہ بیماری ہے ہمیں اس کا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں کہاں تک پہنچی کس نوعیت کی ہے. مطلب کنڈیشن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے کا سوچنا ہی نہیں ہے. بہت زیادہ جو ہے نا ہماری زندگی کا ایک المیہ ہو چکا ہے کہ اتنی زیادہ لوگ لاپرواہ ہو چکے ہیں ان کے پاس جو ہے وقت نہیں ہوتا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ گہما گہمی ہو چکی ہے زندگی کے اندر کہ وقت نہیں ہوتا. لیکن اپنی صحت سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے انسان کے لیے. تو بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں یا ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا دیگر بیماریوں کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے ٹیسٹ ہی نہیں کراتے. سال گزر جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیماری کی نوعیت کیا ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا اب دیکھیں ایک سمپل طریقہ ہے
विंटर सीजन हुआ, आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है उसमें, यानी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वार्म होना चाहिए, आपका अपनी बॉडी को थोड़ा हीटअप करें या वॉक करें। हम लोग उल्टा हिसाब करते हैं, हम जो है सर्दी के मौसम में बैठ जाते हैं घर में, बाहर नहीं निकलेंगे, घर में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, वो पी रहे हैं। आपकी बॉडी जो है इमोबलाइज होने लगती है। ये इमोबलाइजेशन जो है डेफिनेटली एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी लॉस हो जाएगी। आपकी बॉडी जो है, जो कोलेस्ट्रॉल हो रहा था, जो आपका शुगर हो रहा था, वो एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा। अब वो जब वो बढ़ेगा तो बढ़ जाएंगी सब चीज़ें। हमें ये चाहिए कि सर्दियों की जो रूल है, सबसे इम्पोर्टेंट डाइट के साथ एक्सरसाइज है। आपका मौसम कैसा भी हो, आपको वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, बच्चे हैं तो शाम की वॉक करना है, जिम भी जाना है उन्होंने, डाइट भी करनी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये चीज़ हम मेंटेन रखते हैं तो आपकी लाइफ बेहतरीन जाती है। वरना अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके जो है इतना आप पर बर्डन होगा। यानी हमारे यहाँ मैं समझता हूँ पिछले जो साल है, आप इस साल की जो फिगर जा रही है कार्डियक प्रॉब्लम की और न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम की, समझना थ्राइस डेली जा रही है, 3 गुना बढ़ रही है ये चीज़ें जो है। जबकि यही सब चीज़ें अमेरिका में ज़्यादा होनी चाहिए। अब वो चीज़ें फिगर शिफ्ट होकर आपके पाकिस्तान में आ गई हैं, पाकिस्तान और इंडिया, साउथ एशिया में। अब ये चीज़ें, इसकी वजह क्या है? हमारे जो बुनियादी रूल रेगुलेशन हमने उनको अवॉइड कर दिया है। जैसे हमने डाइट अपनी डिफरेंट कर दी, एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे, उल्टी सीधे बातों में हम लगे हुए हैं। आपको ब्रेन भी तो अपना फ्रेश करना है ना, है? आपकी जो मेडिकेशन है, अच्छा हमारे यहाँ मैंने देखा है कि हमारे यहाँ काउंटर सेल बहुत ज़्यादा है। आपने मुझे बता दिया, जाके मेडिसिन खरीद ली उसने जाके, अच्छा वो उल्टा इफेक्ट हुआ उसका, वो ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया, किडनी डैमेज हो गया। मेरे पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, जो घर में बैठकर इस तरीके की चीजें हैं। इस्तेमाल कर रहे होते हैं या इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या विदाउट कंसल्टेंट जो है वो खुद डॉक्टर बन जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और ये चीज़ हम कर सकते हैं, और अगर हम ये खाएंगे तो हो सकता है हम बेहतर हो जाए। तो खुद डॉक्टर अगर आप बनेंगे तो वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। कभी कभी तुक्का लग जाता है, लेकिन बार बार का तुक्का आपको नुकसान पहुँचा सकता है। वो कहते हैं ना, जिसका काम जिसको सूट करता है वही अच्छा रहता है। तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बता सकेगा, सबसे पहले तो वो डायग्नोज कर सकेगा कि आपको एग्जैक्टली हुआ क्या है। अगर डायग्नोज आपकी चीज़ हो जाएगी फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाएगी। अगर आपकी चीज़ डायग्नोज ही नहीं हुई है और आपको नॉर्मल लग रहा है कि भाई नॉर्मल पेन है, और हालांकि वो नॉर्मल पेन नहीं भी हो सकता, वो कोई सीवियर पेन भी हो सकता है और वो किसी और चीज़ का पेन भी हो सकता है, लेकिन आप मेडिकेशन दूसरी ले रहे हैं, इसी से रिएक्शंस होते हैं, इसी से दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं, जो कि आपके जो कहते हैं ना आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकती हैं, आपके लिए काफ़ी हद तक जो है वो बड़ा नुकसान भी क्रिएट कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया है, इसी तरीके से नए सेगमेंट का भी आगाज़ करूँगी, उसमें भी दीगर चीज़ों को डिस्कस करूँगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहे मुस्कुराते।